बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सबसे पहले तो अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और बेटों की शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से हमने रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला किया, जिस तरह से हमारे ऊपर शेलिंग की गई, जिस तरह से हमें मर्द पुलिस एहलकारों से हमारी ख़वातीन के दुपट्टे नोचे गए, हमें अरेस्ट करने की कोशिशें की गई, उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ खराज तहसीन, और उनके लिए मैं कहती हूँ कि आपकी जुर्रत को सलाम। और जिस तरह से ये जो फिस्ताई हुकूमत है, इन्होंने इस तरह तो दहशत गर्दों के साथ भी सलूक नहीं किया जाता। जिस तरह से पार्टी की हमारी तमाम लीडरशिप, हमारे कारकुनान, ना चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस देखा गया, ना ये देखा गया कि जिन लोगों को हम सरेआम जिनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जिनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, इनका कसूर क्या है। हमारा आईनी जमहूरी हक है कि हम लोग बाहर निकलें और हम लोग एहतजाज करें, और पुरअमन एहतजाज आपको रियासत आपकी उसका हक हमारा आइन और कानून देता है। लिहाजा मैं, चूँकि हम लोग बड़ा ही एक मसरूफियत में और बड़ी मुश्किल दिन हमने गुजारे, तो मैं आज अपनी थोड़ी सी आप बीती सुनाना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर हमें डराने धमकाने का सिलसिला जारी है, हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और जिस तरह से उस दिन सारा दिन जो हमने मुसीबतें, परेशानियां सही, ने चूँकि कॉल दी हुई थी, सारी लीडरशिप बाहर बेचारे महाज पे जंग लड़ रहे थे, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे थे। और शफकत साहब भी मतलब दरिया उन्होंने पार जिस तरह से किया, जिस तरह से बाइक्स के ऊपर वो थे, हमाद अजहर को इन्होंने ज़ख्मी किया, उसके चेहरे पे निशान आए। और बाकी लीडरशिप के साथ जो हुआ, चीमा साहब को अरेस्ट किया, एक वीडियो जो वायरल हुई है आजकल तमाम चैनल्स ने, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। वो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कुछ पुलिस एहलकारों का नाम ले रही हूँ, इस मेरी ये जो मैं बात कर रही हूँ इसके साथ भी वो हम शेयर करेंगे, जिसमें जिस बस पे अटैक हुआ, जो ख़वातीन मेरे साथ, हम कोई 6-7 लॉयर्स थी, साथ मैं उनके मौजूद थी, जब इन्होंने हमारे ऊपर डंडे बरसाए, और वहाँ पे जो एसपी ईसा थे वो खुद इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। खैर मेरी वीडियो में उनका नाम भी मौजूद है और जिस तरह से हमने कैप्चर किया। उसके बाद इन्होंने तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया, और वही पुलिस एहलकार हमें भी अरेस्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग, चूँकि लीडरशिप की तरफ से हदायत थी कि हमने अरेस्ट नहीं होना, चूँकि मेरे ऊपर अरेस्ट करने की बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हुई। पहले ईवान अदल के पास हम लोग अपने आप को बचाने में कामयाब हुए, जब जुबैर न्याजी और वो सारा झगड़ा शुरू हुआ, तो उसमें मैं और चीमा साहब फिर हम बच गए, और हम पीछे जाके लॉयर्स के साथ हम फिर उनकी बस में बैठे। अपनी गाड़ियों में हम इसलिए नहीं बैठे क्योंकि ये हमें अरेस्ट कर रहे थे। लॉयर्स की वो जो गाड़ी जिसको इन्होंने तोड़ा, जिसकी वीडियो तमाम चैनल्स ने शेयर की है, वो खुद मैंने अपने हाथों से बनाई। सफ़र जारी है और साथ मैं सोच रही थी कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह सरजद कर दिया है। अगर बिलावल मार्च करे तो वो ठीक है, मौलाना करे तो वो ठीक है, मरियम रोज़ाना ना सिर्फ निकलती थी, 4 किराए के लोग बिठा के जिस तरह से इदारों के सरबराहान का नाम लेती रही। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने तो कानून नहीं तोड़ा। मेरे घर के अंदर जिस तरह से रेड हुआ, सिर्फ मेरी बहन, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी भांजियां और मेरे 2 बच्चे जिसकी 9 साल और 8 साल उम्र है, सिर्फ वो मौजूद थे या मेरे मुलाजिम थे। उन्होंने बताया कि आप इज्जत और एहतराम के साथ घर की तलाशी ले लें, चीमा साहब और बाजी नहीं है। एक रेड की, एक दफा दीवार फलांग के आए, सारी रात मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को हरासा करते रहे, हमारी गाड़ियों की चाबियां छीन ली, उनके आगे मोटर बाइक्स खड़ी कर दी। उसके बाद इन्होंने मेरे घर के बाहर, पूरी सोसाइटी में 24 घंटे इन्होंने मेरे घर को नाका लगा के रखा। जो भी मेरा ड्राइवर अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, उनको पीछे डाले फॉलो करते रहे, घर की ग्रोसरी लेने जा रहे हैं उनके पीछे ये फॉलो करते रहे, और ये सिलसिला जिस 25 मई तक ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद रिक्शा हम छुपती छुपाती हुई, पहले हमने बहुत पैदल सफ़र किया, फिर एक रिक्शा चिंची के ऊपर बैठ के हम लोग ख़वातीन पहुंचती हैं बत्ती चौक। जो बत्ती चौक में इन्होंने क़यामत बर्पा की हुई थी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। ऐसे लग रहा था कि मुझे वो मनाजिर याद आए जो हम टीवी पे देखते हैं, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ सलूक होता है, उससे बदतरीन सलूक, डायरेक्ट शेलिंग,
اور پھر پولیس فورس ایسے بھاگی جیسے بارڈر پہ بھی جنگ نہیں ہوتی. کون سا اسلحہ تھا ہمارے پاس؟ ہم تو ساری خواتین تھیں. آگے مجھے پارٹی کی کچھ اور کارکنان بھی مل گئیں, ان کے ساتھ پھر ہم گلیوں میں بھاگی ہیں. اور ڈر یہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے اوپر دروازے بند کر لیے تو پھر ہم کیا کریں گے, کیونکہ مجھے یہ پریشر تھا کہ میں نے چونکہ ساری میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے, میں نے ساری میڈیا کو ساری اپڈیٹس دے رہی تھی, تو میں نے یہ کوشش کی ہوئی تھی کہ میں نے ہر صورت, چونکہ ہدایات بھی یہی تھی کہ اریسٹ ہونے سے بچنا ہے. پھر ایک گھر میں ہم نے پناہ لی, اور پھر اس کے بعد میرا فون بیٹری بند ہو رہی تھی, تو میں نے اپنی لوکیشن تمام لوگوں سے شیئر کر دی کہ اگر میرا فون بند ہو جائے تو مجھے میری فیملی اپروچ کر سکے. پھر ہمارے جو عاطف ہمارا بھائی ہے, ہمارا NA 127 سے, ان تک میری لوکیشن پہنچی اور وہ مجھے بائک پہ آئے, کیونکہ اس وقت انہوں نے اس گھر کا گھیرا ڈال لیا, ہمیں اریسٹ کرنے لگے تھے. پھر اس گھر کے پچھلے دروازے سے موٹر سائیکل کے اوپر وہ مجھے وہاں سے لے کے نکلے, اور یہ سارے رستے میں پھر سوال کر رہی تھی کہ ہماری غلطی کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے کہ جو اس ملک کے موسٹ وانٹڈ کرمنلز ہیں وہ ملک کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں. وہ کوئی میرا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے, کوئی کرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہے, وزیر اعلیٰ, اور اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد اگر میرے ملک کا انٹیریئر منسٹر ہوگا تو پھر یہی ہوگا. اگر 14 قتل دن دہاڑے اس نے ماڈل ٹاؤن میں کیے تھے اور آج تک اس کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا, تو اس کا پٹا کھلا ہوا ہے. اس نے جس طرح سے تشدد, بربریت, فسطائیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اس کی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آپ فوٹیجز نکالیں اسلام آباد کی, لاہور کی, کسی پاکستان کے شہر کی, کیا وہ جو فلسطین کے اندر جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کیا وہ اس سے کم ہے؟ پھر موٹر سائیکلوں پہ جناب رستے بدلتے بدلواتے, نقاب کر کے, ماسک پہن کے. ٹارگٹ یہ تھا جی میں نے اریسٹ نہیں ہونا, بیکاز جس وقت انہوں نے مجھے اریسٹ تو کر لیا تھا, صرف ہم نے شور مچایا کہ ہمیں مین ہینڈلنگ کی جا رہی ہے, میڈیا آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں گاڑی میں بند کیا, اور فیمیل پولیس بلانے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا جو ٹائم لگا اس میں سے پھر ہم وہاں سے بھاگ نکلیں. پھر اس کے بعد میں کسی گھر میں, اپنے حلقے کے علاقے کا کوئی گھر تھا, وہاں پہ پناہ لی موٹر سائیکل پہ جا کے. وہاں سے میں اپنا جو بھی میری ذمہ داریاں تھی, میں نے فون وغیرہ کی بیٹری لگا کے وہ میں ساری میڈیا کو اپڈیٹس وغیرہ دیتی رہی. پھر جناب ہم نے کال دے دی کہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے, جو بچ گئے ہیں جن کو یہ نہیں جانے دے رہے, جو اریسٹ ہونے سے بھی بچ گئے ہیں, اور جو آگے جن کو انہوں نے کراس نہیں کرنے دیا, تو ہم لبرٹی اکٹھے ہوتے ہیں. لبرٹی کے اندر سارا میڈیا موجود تھا, ہمارے ورکرز, کارکنان, کیونکہ اس وقت پوری پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف کی ورکر, اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے ورکر یہ کام نہیں کر رہی, ایز اے پاکستانی یہ کام کر رہی ہے. ہم وہاں پہ ہم نے نعرے لگائے, پروٹیسٹ کیا, اکٹھے ہوئے, کون بچائے گا پاکستان, ہم لے کے رہیں گے آزادی. اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے. ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا, جس خاتون نے نام لیا ہے اس کے تو چچا کو آپ نے آج وزیر اعظم بنا دیا ہے. جس نے را کی لکھی ہوئی اسپیچ کی, اسی کا سگا بھائی آج آپ کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے. اور حمزہ نے جو کارنامے کیے ہیں, جو رانا ثناء اللہ کہتا رہا ہے اسٹیٹ کو, ریاستی اداروں کو, اور جو جاوید لطیف نے جب کیا, جب جاوید ہاشمی نے کیا, ہم تو ڈیفینڈ کرنے والوں میں سے تھے. میرا فیس بک پیج دیکھیں, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں. سو ہم نے ایسی کون سی قانون شکنی کی کہ ہمیں ایک کرمنل سے بھی زیادہ بدسلوکی کی گئی. عورتوں کا احترام, تقدس تو دور کی بات, عورتوں کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی, ڈنڈے لے کے ہماری گاڑیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا. ہماری جو سیکیورٹی اور ہمارے جو ورکرز کی وین تھی ہمارے ساتھ تھی, وہ ساری وین انہوں نے توڑ دی. ہمارے ڈرائیور جس طرح سے مینج کر کے نکلے, کیونکہ ہم خود تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے لائرز کے ساتھ. ہمارا جو سوشل میڈیا کا بچہ جو ہمیں کور کرتا عثمان, اس کو جب پکڑ کے لے کے گیا, اس کو بند کمرے میں کیا, اندھیرا کر دیا, اسے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. لہٰذا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں, ان سے ہم باز آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہم نہ قانون شکنی کر رہے ہیں, ہم اپنا آئینی جمہوری حق ہر لیول پہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے, حق اور سچ کی آواز اٹھاتے رہیں گے, کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں اور اپنی آخری سانس تک کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے, وہ میرے بچوں کے مستقبل کے لیے, اس ملک کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کھڑا ہے. میرا ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان پاکستانی, میرا یہ فرض ہے کہ
کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک بنایا گیا ہے اس ملک کو بچانے کی جو بات کر رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی، ہمیں جتنا مرضی وکٹمائز کر لیں۔ لبرٹی کے اندر ہم نے تقریریں کی، جو سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، کوئی ایک فوٹیج ان کے پاس ہے، وہاں پہ تو سی سی ٹی وی کیمرے بھی ہیں، وہاں پہ تو میڈیا بھی تھا، جس میں جو دہشت گرد جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی اور حسان نیازی نے جو دہشت گردی کی ہے، بتائیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو آپ کے یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں، وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ میں یہ بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہمارا خوف اتارنے میں تو کردار ادا کریں گی، ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو دکھ تکلیف قسمت میں آ کے رہنی ہے وہ آ کے رہنی ہے، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، اور یہ جو انہوں نے جس کرمنل کا، جس انتشار وزیر کا پٹا کھول دیا، اس کو پٹا ڈالیں۔ آپ پہلے ہی اس کے سر پہ کوئی کل ملا کے 40-45 قتل بنتے ہیں، یہ جو 5 شہید ہمارے ہوئے ہیں، فیصل عباس، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، میں کل مل کے میں سارا دن ڈسٹرب رہی ہوں، لہٰذا اتنے گناہ کریں کہ تم لوگوں کی آخرت تو آپ لوگ خراب کر ہی چکے ہو، دنیا میں بھی اب تو حساب دینا پڑ رہا ہے، جس طرح جس طرف آپ لوگ رخ کرتے ہو کر کے دکھاؤ۔ آپ نے تو، اس وزیر نے تو یہ بولا تھا کہ میں اپنے باپ کا نہیں، اگر جو ہمارا جو چیئرمین ہے وہ اٹک کی پل کراس کر لے، او میرے بھائی پل کراس ہو گئی، ڈی چوک بھی آ گئے، تقریر بھی کیا، سارا کچھ کیا، تم لوگوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی، ہماری عورتوں کے اوپر شیلنگ کر کر کے، مار کے، بے ہوش کر کر کے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آپ ہمارے عزم ارادے کو مضبوط تو کرو گے، یہ ظلم ڈھا کے، یہ وکٹمائز کر کے ہمارے ارادے کم نہیں کر سکتے، لہٰذا سب کچھ ہوا، لہٰذا اب رانا ثناء اللہ والد نامعلوم، اپنے ابا جی کا نام بتائیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سو کالڈ لیڈر بنی پھرتی ہے، یہ منہ سنبھال کے بات کرے، اس کا اور اس کے اگلے پچھلوں کا اور اس کے جو کچھ تماشے ڈرامے ہیں پوری قوم کو پتہ ہے، اور نہیں پتا تو رانا ثناء اللہ سے پوچھ لو کہ اس نے آپ کے لیے اور آپ کی والدہ کے لیے کون سے القابات کہے تھے، وہ ذرا پوچھ لینا رانا ثناء اللہ سے۔ اور رانا ثناء اللہ، ہماری عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز سے بات کرو، تمہارے گھر میں بھی بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، تم بھی کسی ماں سے جنے ہو، اور آپ کی بیٹی کو اگر ڈانس کرنے کا شوق ہے تو وہ اپنی شادی پہ بھی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، تو ہماری عورتوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچو، تمہاری زبان ہم کھینچ لیں گے گدی سے اگر تم نے بکواس کی تو، کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں، وہی کرتی ہیں جو تمہاری بیٹی کرتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اچھے کام کرتی ہیں۔ لہٰذا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا جائے گا اسی طریقے کا آپ کو جواب ملے گا، اور یہ 6 دن کی گیم ہے، 1 دن گزر گیا، 5 دن باقی ہے، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان پھر لگا کے دیکھ لینا، اگر ہم مر نہ گئے تو نہیں ہوں گے، زندہ ہوئے تو ہر جگہ نظر آئیں گے، ہر جگہ جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنا ظلم اور جبر آزما کے دیکھ لو، اور آپ ہمارا عزم آزما کے دیکھ لینا۔ کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا نہیں ہے، ہم جہاد سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں، اور جب آپ جہاد سمجھ کے کرتے ہیں تو انقلاب آتا ہے۔ آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا، ساری اسٹیٹ کی ایک آپ نے تجربہ، ایک چیز استعمال کر کے دیکھ لی، کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہم بھی ادھر، آپ بھی ادھر، جیتے گا وہ جو حق پہ ہوگا۔ حق پہ اس وقت 22 کروڑ پاکستانی ہیں، اور پاکستان جیتے گا، پاکستان کی عوام جیتے گی، اور یہ 22 کروڑ عوام تم لوگوں کو ہرانے کے لیے کافی ہے، روک سکو تو روک لو۔